सलावत। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। सब्र अल्लाह का नुमाइंदा है कि उन्वान से आप इस अज़ाख़ाने में मुहर्रमुल हराम के अशरे की 7वीं मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। आज की मजलिस में मुझे यहाँ पहुँचने में जो ताख़ीर हुई और यहाँ से पहले ख़ैबर सादात में भी पहुँचने में ताख़ीर हुई, आज की मजलिस में मुझे जो यहाँ पहुँचने में ताख़ीर हुई और ख़ैबर सादात पहुँचने में ताख़ीर हुई, यकीनन अब तक पूरे शहर को उस मामले का इल्म हो चुका है, इसलिए मैं उसकी कोई तफसील इस वक्त नहीं बयान करना चाहता। हर साल ही 70-75 साल से एक दस्तूर है, लिस्ट एक मुहर्रम से पहले आती है। आज कोई लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ हुई और उसमें मेरा भी नाम था। बहरहाल अभी वो सारे मामलात, सूरत हाल इस वक्त जहाँ पर है उस पर मैं आपसे 2 लम्हे कुछ बात करना चाहता हूँ, और वो ये कि 28 बरस में लाहौर शहर में मेरी खिदमत जब से मैं यहाँ हाजिर हो रहा हूँ और जब से इस अज़ाख़ाने में ये इशराक़ आए, हमने हमेशा यही मुतालबा और ख्वाहिश की है, इससे ज़्यादा हमारा कोई मुतालबा कभी नहीं रहा कि हमें गमे हुसैन करना है, हमें आज़ादारी करना है। 2.25 महीने में मुहर्रम सफ़र 8 रबीउल अव्वल तक मुहर्रम के चांद से, और ख़ास तौर पर ये अशरे मुहर्रम, ये हमारे लिए सोग है। ये पैगाम अपने बच्चों के लिए भी है और मिल्लत से बाहर भी है कि ये हमारे लिए सोग है। सोग का मतलब ये है कि ज़ाहिर है जिस घर में जनाजे रखे होते हैं वहाँ सोग ही होता है। तो हम इस मुहर्रम के 10 दिन में और बाकी 2.25 महीने में हमारी कोशिश सिर्फ ये होती है कि हम अज़ाए सैयदुल शुहदा को बर्पा कर लें। इससे ज़्यादा हमने मुतालबा भी कभी नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी ज़ात की हद तक मैंने मिंबर से भी हमेशा ये बात कही है कि हम जिनके मानने वाले हैं उन्होंने हमें ये सिखाया है कि कानून की पासदारी करो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून की पासदारी करो, और हमने हमेशा कानून की पासदारी की है और करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर भी कभी इस सिलसिले में मेरी राय कभी तब्दील नहीं हुई और मैं इसी का कायल हूँ कि कानून की पासदारी करना चाहिए। बहरहाल वो एक तरीक़ाकार है, हर साल एक लिस्ट आती है, उसमें आज शाम को लिस्ट आई, मेरा भी नाम है। खैर वो मामला मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ अदालत आलिया, अदालत उज़्मा, जस्टिस बाकर नकवी साहब, जस्टिस मज़ाहिर साहब और कानून नाफिज करने वाले इदारों, अरबाब हल्ल अक़्द, सबका जिन्होंने इस सिलसिले में ताउन किया। और हमारी इस गुजारिश पर तमाम अरबाब हल्ल अक़्द ने ये जाना कि हम यहाँ पर सोख के लिए बैठे, ज़िक्र अहले बैत के लिए बैठे। तो मसला तो खैर अपनी जगह पे जो भी हल हुआ, अभी ख़ैबर सादात में भी कहकर आ रहा हूँ। एक गुजारिश सिर्फ है, इसलिए नहीं, आज से कोई 5-7 साल पहले भी हुआ था, मेरा नाम आ गया था लिस्ट में। मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा कि मेरा नाम आ गया, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं आज हूँ, कल नहीं होगा। कल नहीं था तब भी आज़ादारी हो रही थी, कल नहीं होगा तब भी आज़ादारी होगी। मैंने 28 साल में इन बच्चों को और 42 साल में अपनी खिताबत के दौर में किसी को अपना मोहताज नहीं बनाया। मेरी कभी ये कोशिश नहीं रही कि मैं अपना मोहताज बनाऊं।
میرا پیغام صرف یہ ہوتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں جائیے، مجلس اعزا ہے، جہاں ذکر ہو رہا ہے ذکر میں پہنچیے، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ذکر علی ذکر حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، جو کر لیتا ہے وہ عزت پا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے نجات کا ضامن ہے، ہماری بقا کا ضامن ہے، ہمیں اس سے عزت ملی ہوئی ہے، ذکر ہم سے باقی نہیں ہے، ہم ذکر سے باقی ہیں۔ دوسری بات، اپنے بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملات کبھی بھی ہوئے، آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں اور وہی تلقین ہمیشہ کی ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ پیش آئے، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صبر و تحمل کے ساتھ مسائل کو حل کیا جائے۔ جذبات میں آ کر مسائل نہیں حل ہوتے، اور جب اشرا ہی صبر پہ ہو رہا ہو، جب اشرے کا عنوان ہی صبر ہو، اور ایک جملہ ابھی خیمہ سادات میں بھی کہا کہ کسی معاملے کے حل ہونے میں اگر کہیں انتظار کرنا پڑتا ہے تو ہمیں کبھی انتظار میں زحمت نہیں ہوئی، نہ ذاتی طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے کبھی انتظار کے معاملے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی، اور بالحاصل قوم بھی یہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ انتظار ہمارا عقیدہ ہے، انتظار ہمارے عقیدے میں ہے، تو انتظار ہم سیکھے ہوئے ہیں۔ بس ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ عشر محرم شروع ہو جانے کے بعد ہم چونکہ اس سوگ میں مصروف ہوتے ہیں، یہ بات میں نے بھی خیمہ سادات سے بھی کہی ہے، یہی یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ تمام ارباب حل و عقد سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ 70 سال سے 75 سال سے جو لسٹ آتی ہے، اگر اس پر کوئی باقاعدہ آپ ایک ہی مرتبہ قانون سازی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ سب کے لیے آسان ہو جائے گا، جو بھی قانون ہوگا وہ سامنے ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ 7 تاریخ کو لسٹ آ رہی ہے، 8 تاریخ کو لسٹ آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ اب یہ دل ایسے ہوتے ہیں کہ اب رونے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو بھی معاملات ہیں، میری یہ گزارش نہیں ہے کہ کوئی قانون میں رد و بدل کیا جائے، یا جو جیسے ہے دیکھیں، لیکن قانون سازی کے لیے صرف ہاتھ جوڑ کے دستبستہ کی گزارش ہے کہ ایک تو ان معاملات کو محرم آنے سے 3 مہینے پہلے حل کر لیا جائے، تاکہ یہ بیٹھے ہوئے عزادار ہیں، یہ سوگ میں آئے، ان کو بھی زحمت نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ہی مرتبہ اس کے حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، سب مل کے بیٹھے، میں نہیں کہہ رہا، سب مل کے بیٹھے، اور مل کر بیٹھنے سے، گفتگو کرنے سے یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ میں ذاتی طور پر پھر شکر گزار ہوں عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، جسٹس باقر صاحب نقوی صاحب کا، جسٹس ظاہر صاحب کا، اپنے تمام بالیال کا، محبت کرنے والوں کا، آپ سب کا۔ آپ بھی انتظار کرتے رہے، زحمت فرمائی، یہاں کی حد تک، خیمہ سادات کی حد تک، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سبی شیرازی صاحب قبلہ کا، یہاں کی حد تک علامہ اسد علی زیدی صاحب، میری گزارش پر وہ کیمری گراؤنڈ اشرا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی مجالس سے وقت نکالا، اور وہاں مولانا حجت الاسلام سبی شیرازی صاحب نے وقت نکالا اور وہ تشریف لائے، خطاب فرمایا۔ اسد صاحب بھی یہاں تشریف لے آئے تھے، اور میں نے ہی ان سے گزارش کی تھی کہ اگر یہ معاملہ بھی حل نہیں ہوتا تو پھر وہی خطاب فرمائیں گے، لیکن چونکہ معاملہ حل ہو گیا اور میں یہاں پہنچا تو وقت بہت تنگ ہو چکا ہے، توقیر بھائی نے مجھے بتایا، اور آج آپ کو معلوم ہے زیارت بھی برآمد ہونا ہے، اور محرم کی 7 تاریخ بھی ہے، اور 7 تاریخ کے بعد تقاضے بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب جو گفتگو رہ گئی ہے وہ کل کی تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، کل بات کریں گے۔ پرسوں شب عاشور کے بھی تقاضے مختلف ہیں۔ دعا گو ہوں ان تمام احباب کے لیے، آپ سب کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، تعامل کرنے والوں کے لیے، بالیال کے لیے، خداوند عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ محرم کی 7 تاریخ ہو جانے کے بعد مجھے اپنے بچوں کو اور کسی کو جو اہل بیت کے غم کی فرش ازا پر بیٹھتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ محرم کی 7 آنے کے بعد فاطمہ کے گھرانے کے بچوں کی صدائیں بلند ہیں، الاتش۔
الاتش الاتش، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوا غم حسین کے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوا غم اہل بیت کے۔ 7 تاریخ سے جو الاتش کی صدائیں بلند ہوئی تو صرف اس کی صدا بلند ہوئی ہے جو قتل کر دیا گیا۔ سن لیا میرا جملہ آپ نے؟ صرف اس بچے کی آواز بلند ہوئی کہ جو قتل کر دیا گیا۔ عاشور کی شام غریبہ تک الاتش کی صدائیں بلند رہی، مگر اس کے بعد پھر کوفہ گزر گیا، شام گزر گیا، پھر بچے راہوں میں اونٹوں سے گر گر کے مر گئے، لیکن تاریخ نہیں بتاتی کسی بچے نے کہا پیاسا ہوں۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس میں یہ لگا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کے رونا۔ اور 7 تاریخ کے بعد مجھے کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عزا خانوں سے آواز آ رہی ہے ایک بی بی کی جو آنچل پھیلائے ہوئے کہتی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا؟ ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا؟ ہے کوئی میرے لال پہ گریہ کرنے والا؟ ہے کوئی میرے حسین کا ماتم کرنے والا؟ پیاسا ہے حسین کا گھرانہ، نہیں پڑھا کبھی؟ آج ایک جملہ سن لو، صاحب انوار الشہادہ نے یہ فقرہ لکھا ہے کہ کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا تو اس نے کوئی جملہ کہا ہے۔ آج کی تاریخ کا جملہ سنو، کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا تو اس نے کوئی جملہ کہا۔ جب قاسم گھوڑے سے گرے تو گرتے ہوئے قاسم نے کہا جو مدینے واپس پہنچے وہ میرے دوستوں کو بتا دے قاسم پیاسا مارا گیا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ جو مدینے سے جو یہاں سے مدینے واپس پہنچے وہ میرے دوستوں کو بتا دے کہ قاسم پیاسا مارا گیا۔ کچھ جملے صبح سے مجلسوں میں کہتا ہوا آ رہا ہوں، کچھ آپ سن لیجئے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو مقاتل نے لکھی کہ قاسم ہی کے لیے ہوئی، نہ قاسم سے پہلے کسی کے لیے نہ قاسم کے بعد کسی کے لیے۔ پہلے وہ باتیں سن لیجئے۔ ایک تو حسین کسی جوان کو مدینے سے جو بھی آیا حسین کے ساتھ، بنی ہاشم کا جوان وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا، مگر قاسم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ قاسم کو حسین اماری میں بٹھا کے لائے تھے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ قاسم کو حسین اماری میں بٹھا کے لائے تھے۔ مطلب سمجھے آپ کچھ؟ مطلب یہ تھا راستے کا غبار قاسم کے چہرے پہ نہ پڑے۔ خدا آپ
کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ مطلب یہ تھا کہ راستے کا غبار گرد قاسم کے چہرے پہ نہ پڑے۔ اتنا خیال تھا۔ اہل مقاتل اور اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ حسین علی اکبر سے زیادہ محبت کرتے تھے یا قاسم سے۔ حسین علی اکبر سے زیادہ محبت کرتے تھے یا قاسم سے، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوئی جو علی اکبر کے لیے نہیں ہوئی مگر قاسم کے لیے ہوئی۔ اس میں ایک بات یہ ہے، کربلا کا ہر شہید جو مقتل میں گیا اگر وہ جوان تھا یا نوجوان تھا، حسین نے اسے بازو پکڑ کے گھوڑے میں سوار کیا۔ علی اکبر کو بھی کھلی ہے جب زخمی علی کو مسجد سے لایا گیا، دلی پہ لایا گیا، جب موسی کاظم کا لاشا قید خانے سے تختے پہ منتقل ہوا، دلی